Bismillahirrahmanirrahim. Hello, assalamu alaikum everyone. मैं हूँ इस्माइल कासिम and I welcome you all to another very special episode here at JNN Studios. मेरे साथ आज मेजर जनरल एनामुल हक मौजूद है, सीनियर डिफेंस एनालिस्ट है. सर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम. थैंक यू। सर, ओवरऑल शो को आपको रब्ता करने का मकसद ये था कि पाकिस्तान की यूथ जो है वो आजकल सवालात बहुत ज़्यादा करती है अफवाज पाकिस्तान के हवाले से. सियासत में मुदाखलत का एक एस्पेक्ट है, बट उससे हट के जो हमारी अफवाज पाकिस्तान का प्रोफेशनलिज्म है, उनकी वॉर फील्ड के अंदर जो कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं पाकिस्तान को लेके ग्लोबली भी, उनको कोई डिनाई नहीं कर सकता. हाल ही में जब पाकिस्तान भारत की जो जंग थी उसके अंदर जिस तरह से अफवाज पाकिस्तान ने उनको जवाब दिया, आई थिंक दैट्स अ टेस्टामेंट टू द क्रेडिबिलिटी एंड द परफॉर्मेंस ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस ऑफ पाकिस्तान. ओवरऑल मैं अंडरस्टैंड करना चाहता हूँ थ्रू यू कि ग्लोबल वॉर ऑन टेरर के अंदर इफ यू कुड एलैबोरेट मोर कि पाकिस्तान की जो अफवाज पाकिस्तान है, उनका क्या किरदार रहा था उसके अंदर. जी, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच फॉर योर प्लेटफॉर्म फॉर हैविंग मी हियर। जी, आपने बड़ा दिलचस्प और बड़ा अहम सवाल किया है। आई रिमेंबर आई वाज पार्ट ऑफ अ डेलीगेशन टू द यूके in 2010-11 and we were sitting in their Ministry of Defense and I gave a presentation on Pakistan's role on the global war on terror. So when I was finished with my presentation, the Secretary of Defense of the United Kingdom, she was a lady, she said, okay, General, what you said, we don't know this. Your side of the story he has never heard, it is never told. तो हमारा ये एक है प्रॉब्लम है हमारा कि हमारी नैरेटिव या हमारी जो स्टोरी है इट इज नॉट बीइंग टोल्ड repeatedly with the same repetition with the same codes at the platform where it should go and to the audience where it should reach. और इसमें हमारे अपने लोग भी शामिल हैं. In the absence of a very forceful response or narrative from Pakistani side, जो हमारे यूथ है it is more blind to the anti-Pakistan या hostile elements का जो प्रोपेगेंडा होता है जो मुख्तलिफ तरीकों से मास्क होकर उन तक पहुंचता है, which is cloaked as a sugar coated होता है और लोग समझते हैं कि शायद ये बेहतर है या प्रो पाकिस्तान है लेकिन बीच में उसके और मुकासिद होते हैं. तो coming back to your question, this long war on terror that Pakistan is fighting is almost 2 decades, a little over 2 decades. एंड मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान के अलावा किसी मुल्क को इस कदर इंटेंसली ग्लोबल वॉर ऑन टेरर या वॉर ऑन टेरर, ग्लोबल वॉर ऑन टेरर से बाद वॉर ऑन टेरर बन गई थी ना, सब्सिक्वेंटली टारगेट किया था हमने कि इतनी लंबे अरसे तक और इतनी इंटेंटली कोई मुल्क या कोई आपस इन्वॉल्व नहीं हो. जो हमारा रिस्पांस है सिर्फ आपके ऑडियंस की एजुकेशन के लिए और इंफॉर्मेशन के लिए, पाकिस्तान का रिस्पांस जो है वो दो जो हमारी सिटी अप्रोच है ना, काउंटर टेररिज्म अप्रोच है गवर्नमेंट लेवल के ऊपर, उसमें काइनेटिक रिस्पांस है और नॉन काइनेटिक रिस्पांस है. जो काइनेटिक रिस्पांस होता है वो बेसिकली फौज का रिस्पांस होता है, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज का रिस्पांस होता है, इसमें ऑपरेशन शामिल होते हैं. और जो नॉन काइनेटिक रिस्पांस है उसमें बाकी मेजर्स शामिल होते हैं जिसमें सोसाइटी को डी रेडिकलाइज करना, जो मिलिटेंट्स हैं उनको रिहेबिलिटेट करना, उनको किसी काम पे लगाना, मिलिटेंसी से हटाना, उनको ये शामिल होती है चीज़ें. अच्छा, जो दोनों अप्रोच हैं, जो ट्रेडिशनल इसमें बैलेंस होता है वो ये होता है कि इट इज़ 80-20 मिक्स. यानी 20% आपका काइनेटिक रिस्पांस होता है और 80% आपका नॉन काइनेटिक रिस्पांस होता है. इट इज़ अ मिक्स. ये वर्ल्ड वाइड इंटरनेशनल सेपरेट होता है, सिटी ऑफ फाइट करते हैं काउंटर टेररिज्म में. तो पाकिस्तान ने उसी को मद्देनजर रखा, लेकिन उसमें शर्त ये होती है कि नॉन काइनेटिक मीन्स को जो मैंने डिस्क्राइब किया, डीरेडिकलाइजेशन, रिहेबिलिटेशन, इस मरहले या स्टेज पर पहुंचने के लिए पहले आपको काइनेटिक रिस्पांस से गुजरना पड़ता है. तो ऑपरेशन लॉन्च करके फिर आप डीरेडिकलाइजेशन और रिहेबिलिटेशन की तरफ जाते हैं. तो a series of operations launched by Pakistan armed forces, Army, Navy, Air Force, Police, Law Enforcement Agencies, FC, Frontier Constabulary, Tier Corps और ऑल ओवर पाकिस्तान रही हैं, जिसमें पाकिस्तान को मेरे ख्याल में खातिर खाक कामयाबी हुई है. मैं ये समझता हूँ कि जो हमारी आर्म फोर्सेस हैं वो हमारे मुल्क का सेंटर ऑफ ग्रेविटी है. अनलाइक मैनी अदर कंट्रीज, हमारा जो पॉलिटिकल या जियो स्ट्रेटेजिक कंस्ट्रक्ट है उसमें बुनियादी या पिवटल हैसियत जो है वो आपकी आर्म फोर्सेस को हासिल है, क्योंकि यू आर अ कंट्री विच इज फेस्ड विद अ लॉट ऑफ मोर्टल एनिमीज. वॉर टेरर है फॉर एग्जांपल, and then you have a very big enemy on the eastern side, India है.
اسرائیل ہے انڈائریکٹلی آپ کا انیمی ہے. تو یو ہیو ٹو گارڈ یور سیلف, پروٹیکٹ یور سیلف اگینسٹ دی اینیمیز, جو کہ ہر صورت میں مختلف طریقے سے آپ کو ڈسٹربیج کرنے کی کوشش کرتے ہیں. کمنگ بیک ٹو دا وار اینڈ ٹیرر, تو وار اینڈ ٹیرر میں پہلے آرم فورسز کے آپریشن رہے, ساؤتھ وزیرستان کو کلیئر کیا گیا, ایجنسی تھی اور ڈسٹرکٹ بن گئی ہے. پھر نارتھ وزیرستان کو کلیئر کیا گیا, اس کے بعد خیبر کو, پھر باجوڑ ایجنسیز کو, اور اس کے بعد تمام جو ہماری ارسٹوائل ایجنسیز ہیں ساتھ جو ڈسٹرکٹ بن گئے, ان کو کلیئر کیا گیا. اینڈ میں سمجھتا ہوں کہ اس میں خاطر خواہ کامیابی آپ فورس کو حاصل ہوئی ہے. جو تھوڑا بہت آپ اس میں کمی دیکھتے ہیں, تو میں اس کی وجہ یہ سمجھتا ہوں کہ کمی اس وجہ سے ہے کہ جو آپریشن ہے ان کی پولیٹیکل آنرشپ نہیں لی گئی ہے, اور بعض اوقات جو پولیٹیکل یا ڈیولپمنٹ کا جو عام تھا, جو کہ ذمہ داری ہے حکومت کی, وہ پورے طریقے سے نہیں کیا گیا. فار ایگزامپل, آپ نے فاٹا کو مرج کر دیا, فاٹا کو مرج کر کے 7 ایجنسیز 7 ڈسٹرکٹ بنا دیے. اب وہاں پہ گورنمنٹ کی ریٹ کو مکمل طور سے اسٹیبلش کرنے کے لیے انسٹیٹیوشن چاہیے. ان انسٹیٹیوشنس کو وہاں پہ لگانے کے لیے آپ کو انویسٹمنٹ چاہیے, اور وہ انویسٹمنٹ فیڈرل گورنمنٹ نے پرووائڈ کرنی ہوتی ہے. تو میرے خیال میں اس میں کہیں کوتاہی رہی ہے, کوئی کمی رہی ہے, بیکاز اکنامک حالات کی وجہ سے. تو اس وجہ سے وہ جو انٹیگریشن کا پروسیس ہے یا ان کی سیٹلمنٹ کا پروسیس مکمل نہیں ہو سکا, اور اس کی وجہ سے پھر جو ملیٹنسی ہے وہ مکمل طور سے ویڈ آؤٹ یا روٹ آؤٹ نہیں ہو سکی, کیونکہ پولیس اتنی اسٹرانگ نہیں ہے, مضبوط نہیں ہے, موجود نہیں ہے. دوسرا, جو آپ کے یہاں ملیٹنسی کی پرسسٹنس ہے, اس کی وجہ افغانستان کی انسٹیبلٹی یا افغانستان کی سچویشن بھی ہے, اور وہاں پہ ٹی ٹی پی کو جو انہوں نے ہوسٹ کیا وہ بھی ہے. تو اگر آپ مجھ سے سیپریٹلی سوال کریں تو اس میں چلیں گے. ہویور, میں یہ سمجھتا ہوں کہ کیومولیٹیولی جو پاکستان کی آرمڈ فورسز کا رسپانس رہا ہے وار ٹیرر میں, وہ کافی حد تک بہتر رہا ہے. اینڈ وی ہیو بین ایبل ٹو پروٹیکٹ اور انٹرسٹ, وی ہیو بین ایبل ٹو فائٹ دیز ٹیررسٹ, اینڈ وی ہیو بین ایبل ٹو root them out from our areas quite successfully, though remnants are there here and there. جی. تو اوورآل اگر ہم دیکھیں, since we are having a discussion on the war on terror, آج کے ہسٹوریکل پرسپیکٹو کے اندر ڈو یو تھنک پاکستان could have adopted a different line when it came to the decision of کہ with or without us, کیا ہم کچھ different role play کر سکتے تھے؟ بیکاز ہم نے دیکھا ہے کہ yes we have rooted out terrorism, but at what cost is the question. ہماری سویلین لاسز جو ہیں 70,000 سے زائد کی جو ہم پاکستان کی مطلب لاسز ہیں, اس کے علاوہ اکنامیکل ایسپیکٹ, پولیٹیکل سوشل فیبرک کا ڈیٹوریٹ ہونا, تو بہت کچھ ہم نے کھویا اس جنگ کے اندر آخری 2 دہائیوں کے اندر. ڈو یو تھنک کہ ہماری فارن پالیسی کے اعتبار سے کے حوالے سے پاکستان کو اڈاپٹڈ اے ڈفرنٹ پالیسی, یا مجبوری تھی ہماری اس ٹائم ایکچولی کہ ہمیں ود آؤٹ اور ود آؤٹ اس میں ود اس جانا تھا یو ایس کے؟ دیکھیں, اچھا سوال ہے, اکثر پوچھا جاتا ہے. میں اس پہ لائن یہ لیتا ہوں کہ مجھے دنیا میں کوئی ملک بتا دیں جو ویسٹ پلس کے خلاف جا سکے, کوئی ایک ملک بتا دیں. ویسٹ پلس سے میری مراد امریکہ اور یورپ, جو دونوں کو ملا کے ہم کہتے ہیں. دیکھیں, وہ ایک نیریٹو کو مینوفیکچر کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں, اور اس نیریٹو کو مینوفیکچر کرنے کی صلاحیت کے بعد وہ کنسنسس ڈیولپ کر لیتے ہیں, خواہ وہ لیگل کنسنسس ہے, خواہ وہ ڈپلومیٹک کنسنسس ہے, اور وہ دے ایبلٹی ٹو ڈو دیٹ. یونائٹڈ نیشن ہے, باقی ادارے ہیں, ان کے کیا نام ہے, اس کے اوپر ہے, رحم کرم کے اوپر ہے. آپ نے عراق میں دیکھا تھا ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن کا آپ نے کیا, اور پھر وہ جو بعد میں بوگی تھا, بعد میں پتہ بوگی ہے, بٹ ان دا پروسیس ہو گیا تھا. اسے لیبیا ہوا. تو what I'm trying to say, جب یونائٹڈ نیشن ایک آپریشن کو یا ایک ریزولوشن کو اڈاپٹ کرتا ہے, اور آپ یونائٹڈ نیشن کے ممبر اس کو سپورٹ کرتے ہیں وار آن ٹیرر کے اوپر یا گلوبل وار آن ٹیرر کے اوپر, then it is very difficult for a small country like Pakistan to go against the United Nations. It will not West Plus as such. West Plus engineered a resolution in the United Nations, and you acted in accordance with that resolution in United Nations because you are a member state of the United Nations. تو یہ ایک بڑی جو موزیک ہے, بڑی پکچر ہے, وہ ہمیں ایسے مد نظر رکھنی چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ مزید کچھ چیزیں ہیں. آپ غریب ملک ہیں, آپ کا جو نیشنل پاور پوٹینشیل اتنا زیادہ نہیں ہے, اور بہت ساری اور چیزیں ہیں, یہ بھی ایک فیکٹر ہے. پھر تیسرا ایک فیکٹر یہ ہے کہ جس طرح کی ایڈیالوجی وہ لوگ قاعدہ یا IS یا تحریک طالبان پاکستان, جس طرح کی ایڈیالوجی کو وہ پروپوز کرنا چاہتے ہیں, پروپیگیٹ کرنا چاہتے ہیں, از دیٹ ایکسیپٹیبل ٹو دا ریسٹ آف پاکستان؟ وہ ہم ایکسیپٹیبل ہے. تو یہ کہنا کہ ہم نے شاید پرائی لڑائی مول لی تھی, میرے خیال میں یہ اس قدر صحیح نہیں ہے یہ کہ ہم نے پرائی لڑائی مول لی تھی. وین آپ کے بارڈر کے اوپر ایک ملک میں, آپ کے نیبرنگ کنٹری میں
49 کنٹریز آ کے بیٹھ جاتے ہیں اور دنیا کی سب سے پاورفل آرمیز موجود ہوتی ہیں. یو آر ایکچولی ٹو بی افیکٹڈ بائی دیئر پریزنس اینڈ دیئر آپریشن دیر. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری سول اینڈ ملٹری لیڈرشپ نے بڑا اچھا پلے کیا ہے کہ ہم نے 20 سال تک جو ہے لڑائی جو یہ گلوبل وار ہمارے پڑوس میں ہوتی رہی افغانستان کے اندر، اس میں ہم نے اپنے نیشنل انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کیا ہے. اس کے کچھ ایفیکٹ ضرور ہوئے ہیں جیسا کہ آپ نے ہائی لائٹ کیا اور جیسے کہ میں بھی اس کو سبسکرائب کرتا ہوں. ملیٹنسی آئی ہے. وی ہیو اے کلچر which has come up here. We have refugees. We are still grappling with the terrorism. We have a high crime rate. وہ سارا کہ but this is how things happen when a thing of that magnitude takes place is next door. آپ کے دو صوبے کے پی اور بلوچستان ڈائریکٹلی افیکٹ ہوتے ہیں افغانستان کی سچویشن سے. تو when the rest of the world or the civilized world or the industrialized world is fighting a war next door in Afghanistan and they have 49 countries with them, including some Muslim countries, Jordan and Turkey, then it is very difficult for you not to be affected by the debris of that particular war, or you have to deal with that. تو میرے خیال میں given that situation, given the complexity of the situation, آپ کی civil اور military leadership نے اچھا رول پلے کیا ہے and they have been able to pursue good policies جو پاکستان کے حق میں رہی ہیں. Sometime there is no clear cut answer and there is no clear cut solution to a problem. جو سچویشن کی طرف میں اشارہ کیا، میں ایک چھوٹا سا وہ کر کے انیکڈوٹ کر کے ختم کرتا ہوں، آپ کے سوال کی طرف آتا ہوں. Well, President Musharraf went to attend a meeting in America after the 9/11 جب اٹیک ہوا تھا نیو یارک پہ. تو he came back and he met with the ruler of Dubai. And the ruler of Dubai, شیخ مختوم کے جو فادر تھے اللہ غری کی رحمت کرے, he's no more there. وہ کہتے تھے انہوں نے ایک نصیحت کی تھی اور نصیحت انہوں نے یہ کی کہ جب ریت کا طوفان آ رہا ہوتا ہے تو آپ اپنے آپ کو چھپا کے رکھیں, اس طوفان کو گزرنے دیں. تو دیٹ واز دا انوائرمنٹ آفٹر دا 9/11. میرا خیال میں آپ میری بات سمجھ گئی. جی ایبسلیوٹلی. اوورآل آپ نے ابھی نیریٹو کا ذکر کیا اور بار بار یہ ہم نے سننے کو بھی ملتا ہے کہ نیریٹو بنایا جا رہا ہے. اب اس کے اندر انڈرسٹینڈنگ کس طرح سے کی جاتی ہے؟ لیٹ سپوز کہ اگر ہم افواج پاکستان کی بات کرتے ہیں تو ہمیں دیکھتے ہیں کہ کرٹیسزم ملتا ہے. اگر وہ کرٹیسائز کرتا ہے تو ہاؤ از دا پرسیپشن ہینڈلڈ آؤٹ؟ کیا لگتا ہے کہ کنسٹرکٹیو کرٹیسزم ہے یا ایجنڈا ڈریون ہے؟ یہ ڈفرینشیٹ کس طرح سے کرنا ہے کہ کوئی ایجنڈا کے تحت کام ہو رہا ہے یا شاید کوئی کنسٹرکٹیو کرٹیسزم ہے؟ صاحب مجھے جو بات سمجھ آ رہی ہے نا, جو میں دیکھ رہا ہوں چیز کو, آئی ایم سوری ٹو سے اٹ از پالیٹکس ڈریون. اور پالیٹکس ڈریون میں بھی اٹ از ایجنڈا ڈریون. ایک پرٹیکولر سیاسی نقطۂ نظر کا ایجنڈا ہے جو کہ آ رہا ہے. آپ 5,000 یوتھ کو لیپ ٹاپ دے دیتے ہیں, آپ ان کو 25,000 روپے تنخواہ دیتے ہیں اور آپ انہیں کہتے ہیں کہ یو ہیو ٹو ڈو نتھنگ بٹ چل آؤٹ اینٹی آرمی اسٹوریز ان دس کنٹری ڈے ان ڈے آؤٹ. ہم کیا کر رہے ہیں, آپ کیا خدمت کر رہے ہیں, آپ مقصد اسے کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں, آپ ڈیوائزو پالیٹکس کھیل رہے ہیں, آپ کیا کرنا چاہتے ہیں, مجھے نہیں سمجھ آتی ہے. اینڈ وہ امریکن میں کہتے ہیں بیٹس می, مجھے سمجھ نہیں آتی ہے کہ ایسا کرنے سے کیا آپ اینڈ حاصل کرنا چاہتے ہیں. ایک پولیٹیکل فورس کے ہوتے ہوئے, ایک پولیٹیکل فورس ہوتے ہوئے اگر آپ اپنے ہی اداروں کو لان تان کا نشانہ بنائیں, ان کے مورائل کو ڈاؤن کریں, ان کے اوپر مطلب گالی گلوچ کریں, ان کو ڈیمین کریں, ان کو ڈیگریڈ کریں, تو آئی ڈونٹ تھنک سو دس از پالیٹکس. آئی ڈونٹ تھنک سو دس از ڈیسنسی. آئی ڈونٹ تھنک سو دس از ڈگنیٹی. یہ میرے خیال میں بلو ڈگنیٹی ہے بات چیت ہے. اور میرے حساب سے کوئی سیم پولیٹیکل پارٹی جو ہوتی ہے یا پولیٹیکل فورس جو ہے وہ کبھی بھی اس طرح کی حرکت نہیں کرتی. تو میں کہوں گا کہ سمجھوں گا کہ یہ کافی امیچور اور انکال فار ایک قسم کا مطلب ہے کہ ایکشن ہے یا موومنٹ ہے جو چلتی رہی اور ابھی تک چل رہی ہے. تو اس میں جو ایکچولی ایک اور چیز جو شامل ہو گئی ہے وہ یہ ہے کہ کوشش یہ کی جا رہی ہے فرام دی ہوسٹائل ایجنسی جو کہ بڑا شوگر کوٹڈ طریقے سے اس میں شامل ہوگی اس پوری اکیڈمی کے, کسی طریقے سے زہر کو پھیلایا جائے اور کسی طریقے سے سول ملٹری ڈیوائڈ پیدا کی جائے آرمڈ فورسز کے درمیان. اور ایک صورتحال ایسی آ گئی تھی کچھ عرصہ پہلے کہ اگر کوئی اچھا کام بھی آپ کرتے تو وہ بھی نیگیٹیولی پرسیو کر کے پروجیکٹ کر کے سوشل میڈیا پہ پرٹیکولرلی آ جاتا تھا. تو میرے خیال میں وی شوڈ بی ایبل ٹو سی تھرو دا ہول تھنگ کہ یہ جو اس طرح کا پروپیگنڈا ہے یا اس طرح کا جو نیریٹو بلڈنگ ہے یہ پاکستان کے حق میں نہیں ہے,
اگر کوئی بھی فورس، خواہ وہ پولیٹیکل فورس ہے، خواہ وہ ان کے بیکرز ہیں، خواہ وہ ان کے ایڈرز اینڈ بیٹرز ہیں، خواہ وہ ان کے فارن کمپوننٹ ہے، اگر وہ ایسی زہر افشائی کرتے ہیں جس سے معاشرے میں انتشار پیدا ہوتا ہے، بگاڑ پیدا ہوتا ہے اور ڈویژن پیدا ہوتی ہے، تو میرا نہیں سر کہ وہ لانگ ٹرم پاکستان کے انٹرسٹ میں ہے، لانگ ٹرم ایون مڈ ٹرم شارٹ ٹرم انٹرسٹ میں نہیں ہے. تو اس طرح کی کوئی چیز کرنا کہ جس سے فوج کے خلاف نفرت میں اضافہ ہو، میں یہ سمجھتا ہوں کہ دس از ناٹ پالیٹکس، دس از پیور اینڈ سمپل وینڈیتا. اٹ از وینم اینڈ اٹ از بیسیکلی ہوسٹائل اینڈ اینٹی اسٹیٹ نیریٹو. And we should be able to fight it tooth and nail as Pakistanis. We should be able to understand it. We should be able to see through it. And we should be able to expose people who are behind this. تو یہاں تک میں سمجھتا ہوں کہ اس میں کچھ ایسے ایلیمنٹس ہیں جو کہ شاید ان کو مکمل طور سے چیزوں کا ادراک بھی نہیں ہے. آئی انٹریکٹ ود یونیورسٹی اسٹوڈنٹس اینڈ کالج اسٹوڈنٹس اینڈ اسی طرح کے وہ سوال ان کے ہوتے ہیں، بٹ وین آئی گیو دم آنسر تھوڑا سا ڈیٹیل میں جاتا ہوں تو دین آئی ریئلائز کہ بچوں کو بہت ساری چیزوں کا پتہ نہیں ہوتا. تو بیسڈ آن دیٹ میرے خیال میں اٹس اے ٹو وے رسپانس جو ہونا چاہیے. ایک رسپانس تو یہ ہے کہ جو پروپیگنڈا ہے اس کا جواب دینا چاہیے اسٹیٹ کو، اور دوسرا جواب یہ ہے، دوسرا پرونگ یہ ہونا چاہیے کہ دیر شوڈ بی اے ڈرائیو ٹو ایجوکیٹ دا یوتھ اینڈ وین دم اوے فرام militancy, wean them away from this divisive politics جو کوئی بھی کھیل رہے ہیں. یہی ٹھیک ہے میک سر. سر یہ لوکل فرنٹ کے اوپر تو آپ نے پولیٹیکل ایجنڈا ہائی لائٹ کیا، لیکن ہم ایکسٹرنل فرنٹس کے اوپر کلبھوشن یادو جیسی مثالیں ہیں ان کو بھی اگنور تو نہیں کر سکتے. سو وی ہیو سین کہ ڈرا کا کیا رول رہا ہے، وہ چلتی پھرتی مثال تو ہم نے خود ہی پکڑی یہیں سے بلوچستان سے. جی ٹھیک ہے آپ سر. ہمارے ایک محاورہ ہے کہ سچ کے آتے آتے جو جھوٹ جو ہوتا ہے وہ ملک کو بگاڑ چکا ہوتا ہے. تو آئی ایگری ود یو. سم ٹائم کچھ چیزیں ایسے ہوتی ہیں جو کہ آپ کو نقصان پہنچا دیتی ہیں، بٹ اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ سچ کی یا حق کی بڑی طاقت ہوتی ہے، اور ود اے پیسج آف ٹائم الٹیمیٹلی دا سچ پریویلز. آپ کتنا بھی کچھ کر لیں، پروپیگنڈا کر لیں، نیگیٹو پروپیگنڈا کر لیں، بٹ الٹیمیٹلی دا ٹروتھ ول پریویل بیکاز وی بلیو ان دا گڈنس آف ٹروتھ. وہ ہم سب کو پتہ ہے کہ دنیا جب سے بنی ہے تو یہ نیکی اور بدی کے درمیان ایک کشمکش جاری ہے جس میں ہمیشہ نیکی جیتتی ہے. جو ایکسٹرنل پروپیگنڈا ہے اس میں آپ کا جو سب سے بڑا وہ ہے اپنا مخالف ہے، وہ انڈیا، یو نو دیٹ. اینڈ میں نے اس پہ کافی ایکسٹینسولی لکھا ہے کہ کس طرح انہوں نے مختلف سائٹس کو ہیک کیا ہے، کس طرح سے انہوں نے شیل کمپنیاں بنائی ہیں، نیوز پیپر لوگوں کی ہیں جو جن کا صرف کام یہ ہے کہ پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا کری. ابھی کل میں دیکھ رہا تھا، فار ایگزامپل ایک چھوٹی سی مثال میں آپ کو دیتا ہوں کہ دیر آر دا چیز بٹوین انڈیا اینڈ امریکہ. دیس وے دا ٹیرف 25% پیونیٹو ٹیرف ٹرمپ نے سلیب کر دیے تھے انڈیا کے اوپر، پاکستان کے اوپر 98% لگایا تھا. اور تھوڑا سا اور بھی دیر از ناٹ سم تھنگ ناٹ ویری ہنکی ڈوری بٹوین انڈیا اینڈ امریکہ دیز ڈیز. تھوڑا سا وہ جو سچائی تھی وہ آخر پریویل ہو گئی تھی، اینڈ دی امیریکن ہیو ریئلائزڈ کہ they are dealing with duplicitous Janus faced کہتے ہیں نا Janus faced partner ڈیل کر رہے ہیں. یہ ریئلائزیشن ان کو آ گئی ہے. اب چونکہ یہ انوائرمنٹ چل رہا تھا تو کل سے میڈیا ایک خبر اور اچھال رہا ہے، اور وہ خبر یہ ہے کہ زیلنسکی نے یہ کہا ہے کہ جو روس کے خلاف لڑ رہے ہیں والنٹیئرز ان میں پاکستانی بھی شامل ہیں، تاکہ کسی نہ کسی طریقے سے پاکستان کو امپلیکیٹ کیا جائے، مختلف ان طرح کی چیزوں میں امپلیکیٹ کیا جائے. تو اور unfortunately that Indian propaganda machine is very large and it is very well financed. آپ نے ڈوول کی بات کی ہے، یزید کی بات کی ہے. اٹس اے ویری ویری پرسسٹنٹ، ویری ویری کنسسٹنٹ اینڈ اے ویری ویری لارج کیا کہتے ہیں اینڈ اے ویری ویل فائنانس کمپین اگینسٹ پاکستان، کہ پاکستان کو کسی طرح ڈپلومیٹک اور پولیٹیکل انٹیگریشن سے نکال کے آئسولیشن کی طرف لے کر جائے. اور ہم نے دیکھا تھا کہ پچھلے کچھ دنوں میں they were so emboldened کہ جو خالستان ہے کینیڈا میں، اس میں وہاں پر ان کو ٹارگٹ کیا ہے، امریکہ میں ٹارگٹ کیا ہے جو سکھ لیڈرز ہیں ان کو. تو دیٹ از اٹ. بٹ میں یہ سمجھتا ہوں کہ with the truth coming up and with the greater understanding amongst the European powers about the Indian intentions and especially with the Trump administration about the true face of India, probably there will be some breaks on it.
اور میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ جو آپریشن بریان مسروس تھا، بریان مسروس نے بہت حد تک جو انڈیا کا پروپیگنڈا تھا، جو پاکستان کو ٹیررسٹان کہتے تھے، اس کا کافی حد تک سدباب کر دیا ہے. اور اس آپریشن کے نتیجے میں بھی جب ساؤتھ ہال میں اس رن اپ ٹو اس آپریشن میں، آپریشن سندور سے پہلے جب وہ ڈپلومیٹس کو لے کر آتے تھے اور ساؤتھ ہال میں فارن آفس میں بریف کرتے تھے، تو میری رپورٹ یہ تھی کہ بہت سارے جو ویسٹرن کنٹریز کے ڈپلومیٹس تھے وہ یقین نہیں کر سکتے انڈیا کی بات کے اوپر. تو الٹیمیٹلی دا حق ہیز پریویلڈ. اور تھوڑا سا پھر آپ نے جو رسپانس دیا ہے، تو آپ کا میرا خیال ہے آپ کا پولیٹیکل ویٹ جو ہے کافی زیادہ بڑا ہے، اور آپ کی بات زیادہ غور سے سننے لگی ہے، اور آپ کے وقار میں اضافہ ہوا ہے، کیونکہ آپ نے ایک بہت میچور طریقے سے اپنے آپ کو کنڈکٹ کیا ہے ایز اے مڈل. ہاں. تو جی It was a very constraint. Once overall اگر ہم دیکھیں سر فائنلی بفور کنکلوژن جاتے جاتے دو چھوٹی چیزیں، ایک تو 14 اگست کے حوالے سے کوئی پیغام، اینڈ فائنلی جسٹ ان کیس کہ ہم نے جہاں پہ آپریشن کی بات ہوئی کہ یہ پاک بھارت تنازع کی ٹاکرے کی بات ہوئی ہے، اس کے اندر جسٹ ان کیس سینس ہم دیکھتے ہیں کہ آپریشن سندور وہ کہتے ہیں کہ پاز پہ اور ہم نے اس کو دوبارہ سے چلانا ہے. جسٹ ان کیس دیٹ ہیپنس واٹ از دا ریسپانس گوئنگ ٹو بی آف دی آرمڈ فورسز آف پاکستان؟ ہاں، دیکھیں آج جو میں اخبار میں پڑھ رہا تھا کہ آرمی نے یہ کہا ہے، اب فورسز نے یہ کہا ہے کہ اگر انڈیا دوبارہ اس طرح کی جسارت کرے گا تو وی ول لانچ ڈیپ اسٹرائکس ود ان انڈیا. پاکستان از ناٹ اے کیک واک. آئی ریممبر اسکلیشن جنیجو صاحب کے وقت میں جب اسکلیشن ہوئی تھی تو ہم کپتان تھے اس وقت، تو ہی کیم ٹو اسپیک ٹو اس. تو ان کی ایک بات مجھے بڑی اچھی لگی، تو مجھے ابھی تک ان کی بات یاد ہے. وہ کہتے تھے کہ بڑا مکار دشمن ہے، اور وہ اگر کل ہمیں دبا سکتا تھا تو آج کا انتظار نہ کرتا. And the same is true of India today. India under Modi is exactly having the same mindset. وہ آپ کو زخم پہنچانے میں کسی حد تک بھی جا سکتے ہیں. اینڈ میرے خیال میں یہ ہمارے لیے یونٹی کا ٹائم ہے، اپنے تمام جو اختلافات کو بلا کے ایک بنیاد محسوس بن کر اپنے آپ کو پریزنٹ کرنے کا ٹائم ہے. اس کے ساتھ ساتھ میں یہ کہوں گا کہ جو ہمارا رسپانس گیا ہے بنیاد محسوس میں سندور کے بعد، it was very very well calibrated, very very measured, and very very effective and very very aggressive. اور مجھے یہ بھی یقین ہے کہ اس کے بعد بھی اگر ہندوستان اس طرح کی جسارت کرے گا تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس کو اسی طرح زک اٹھانی پڑے گی، شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے گا، کیونکہ حق اور انصاف کی لڑائی میں ہمیشہ حق کی جیت ہوتی ہے. پاکستان حق کے اوپر ہے. ہم بار بار کہہ رہے ہیں کہ ہم انویسٹیگیشن کرتے ہیں، آپ کا ساتھ دیتے ہیں، آپ دیکھ کر کے دیکھ لیں، بٹ نو یو آر ایروگنٹ. آپ اپنی طاقت کے نشے میں. تو غرور تو اللہ تعالیٰ کو پسند بالکل نہیں ہے نا، کیونکہ متکبر صرف اسی کی ذات ہے اور کوئی نہیں ہے. تو یہ مطلب ہے رول کوئی اور انسان نہیں لے سکتا. یہ تو خالق کائنات کا ہے کہ وہ جس کی مرضی ہو جیسے کرنا چاہے، اور کوئی نہیں کر سکتا. متکبر نہیں کر سکتا، یہ کبر نہیں کر سکتا، تکبر نہیں کر سکتا. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پاکستان کی آرمڈ فورسز کیپیبل ہے، پاکستان کی آرمڈ فورسز کیپیبل تھیں، پاکستان کی آرمڈ فورسز کیپیبل رہیں گی، اینڈ دے ول بی ایبل ٹو give a befitting response to the Indian aggression. میں اس پہ ایک اور بات کرنا چاہتا ہوں یہاں پہ، جو میں اپنے یہ جو آپریشن کے دوران ٹی وی اپیئرنس میں کہتا رہا ہوں. آئی ایم اے ہاک، اور میں یہ کہتا رہا ہوں کہ پاکستان کو اپنی نیوکلیئر پالیسی کا اعلان کر لینا چاہیے تھا. ہماری جو نیوکلیئر پالیسی ہے سر، وہ ایس ایچ ڈکلیئرڈ نیوکلیئر پالیسی نہیں ہے ہماری، وہ جان بوجھ کے ایمبیگوس رکھا ہوا ہے اس کو. اور جو امپلائڈ نیوکلیئر پالیسی ہے وہ ہے نو فرسٹ یوز. یعنی ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم نیوکلیئر ویپن کو پہلی دفعہ استعمال نہیں کریں گے، ہم یہ نہیں کہتے. ہم کہتے ہیں کہ ہم گنجائش رکھی ہوئی. میں اس پہ یہ سجیسٹ کرتا ہوں اور کہتا رہا ہوں اپنے مختلف ٹاک شوز میں کہ پاکستان کو اپنی نیوکلیئر پالیسی کو امینڈ کر کے یہ کہنا چاہیے نو فرسٹ یوز اگینسٹ انڈیا. وی شوڈ میک اٹ ویری ویری اسپیسیفک، بیکاز دیٹ از دی اونلی تھنگ دیٹ ول پٹ اے فیئر آف گاڈ ان دی مائنڈز آف RSS, ہندوتوا لسٹ، مودی رجیم ان انڈیا. ادروائز یہ ہمیشہ آپ کے خلاف اسٹیج میں جو آپریشن کرتے رہیں گے، یہ اسی طرح کوئی بہانہ بنا کے آپ کے اوپر ملٹری دباؤ ڈالنے کی کوشش کریں گے اور آپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کریں گے. ان کو روکنے کا یہی طریقہ ہے. آپریشن کے دنوں میں خاص کر 10 مئی کو صبح کے ٹی وی پروگرام میں نے ایک اور بات بھی کہی تھی، اور میں نے یہ کہا تھا ملٹری پارلنس میں اس کو کہتے ہیں شاٹ اکراس دا باؤ. آئی سیڈ کہ دس از دا ٹائم جب پاکستان شوڈ فائر اے شاٹ اکراس دا باؤ. فوجی ٹرمینالوجی میں شاٹ اکراس دا باؤ یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک ٹیکٹیکل نیوکلیئر ایکسپلوژن کرتے ہیں کسی ایسی جگہ پہ جہاں پہ کوئی نقصان کسی کو نہیں ہوتا، جسٹ ایز اے ڈیمونسٹریشن ایکسپلوژن ٹو پٹ دی ادر سائڈ
in check. دیکھ لو, you don't take us, we're not a cake, we're not a cake for free, we're not weak, we're not cake for free. تو میرے خیال میں پاکستان should very resolutely change its nuclear policy, and that is the only way to stop NRSS. کیونکہ میں ٹیکنیکلی ایک بات کر کے ختم کرتا ہوں اس کے اوپر. انڈیا کی جو ڈیفینس اسٹیبلشمنٹ ہے وہاں پہ ایک سائزبل کمپوننٹ ہے ریٹائرڈ اور سرونگ آرم فورسز آفیسر کا, جنرلز کا. یہ سمجھتے ہیں کہ انڈیا اور پاکستان کے خلاف نیوکلیر اوور ہینگ کے باوجود, یعنی نیوکلرائزیشن آف ساؤتھ ایشیا کے باوجود کنونشنل لڑائی کی گنجائش موجود ہے, اور وہ اس بات کو نہیں سمجھتے ہیں کہ کنونشنل لڑائی میں اسکیلیشن اس طریقے سے ہوگی کہ پر کنٹرول نہیں ہوگی اور اٹ ول ٹرانسینڈ انٹو نیوکلیر ایکسچینج بٹوین دی ٹو کنٹریز. تو میرے خیال میں اس کو ہمیشہ کے لیے رد کرنے چاہیے ہمیں. اور جو نیو نارمل انڈیا اسٹیبلش کرنا چاہ رہا ہے کہ اگر کوئی ٹیررسٹ اٹیک ہوگا, جو انہوں نے کہا تھا, مودی نے پچھلے دنوں کہا ہے, تو ہم پاکستان کے خلاف ملٹری ایکشن کریں گے. پہلے ان کا ایکشن صرف کشمیر تک اور باقی جگہوں تک محدود تھا, جو پاکستان پراپر آ گئے ہیں. اس دفعہ پہلی دفعہ دونوں ملکوں کے درمیان کروز اور بیلسٹک میزائل استعمال ہوئے. تو دس از اے ڈینجرس ایسکیلیشن اینڈ دس کین گو انکنٹرولڈ اینڈ دس کین لیڈ ٹو کیٹاسٹرافک کانسیکوینسز. اس کو روکنے کے لیے پاکستان کو اپنی مسکولر نیوکلیر پالیسی کا اعلان ان ایکویوکل طریقے سے کر دینا چاہیے اور اس پہ عمل کرنا چاہیے. جی ایبسلیوٹلی سر, تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. یہ اس میں تو کوئی دوسری رائے ہے ہی نہیں کہ جو بھارت نے اپنا نیو نارمل بنانے کی کوشش کی ہے اس کے اندر ان کو پتہ چل چکا ہے کہ ہمارا نیو نارمل یہ کہ اگر آپ ہماری سوورینٹی کو کمپرومائز کرنے کی کوشش کرو گے تو یو ول گیٹ اے بفٹنگ رسپانس, اینڈ اس کے اندر آبویسلی پھر آپ کو صرف ملٹری ایسپیکٹ میں منہ کی نہیں کھانی پڑے گی, آپ کو فارن پالیسی اعتبار سے بھی آئسولیشن کا سامنا کرنا پڑے گا. سر ونس اگین تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. دس از می اسماعیل قاسم سائننگ آؤٹ. انٹل نیکسٹ ٹائم اپنا بہت سارا خیال رکھیے. اللہ حافظ.